बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, काफ़ी अरसे के बाद मैं आज आपके सामने लाइव हाज़िर हुआ हूँ। आज का लाइव का मेरा मकसद ये है कि जो मियाँ बशीर लारवी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर एक सुरन कोर्ट में नाम नियाद वकील है, जिसने जो है वो बहुत ही गलत कमेंट किए हैं। मैं चाहूँगा कि वो गलत कमेंट्स मैं आपके सामने भी रखूं जो मियाँ बशीर लारवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उस वकील ने किए हैं, जो कि उसको नहीं करने चाहिए थे। हम नहीं कहते किसी को आप ज़ियारत पे जाओ, हमने कभी किसी को नहीं कहा कि आप ज़ियारत को मानो, हमने कभी किसी को नहीं कहा कि आप किसी पीर साहब के पास चले जाओ। लेकिन उसके बाद जब मियाँ बशीर अहमद लारवी रहमा के खानदान के ऊपर जब उसने गलत कमेंट किए तो मैंने जवाब देना तो ज़रूरी था। आज इसलिए मैंने कुछ उलमा को भी इनवाइट किया है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी जुड़ेंगे और इसी मुद्दे के ऊपर आज बात करेंगे। रमज़ान के अंदर ये इसलिए ज़रूरी था कि मैं जितने दिन से उसका देख रहा हूँ, चौधरी मोहम्मद इकबाल शेर खान, जो शेर होते हैं ना, वो ऐसी बात नहीं करते। मेरे हिसाब से ये गीदड़ है, जिसने मियाँ बशीर साहब के खानदान के ऊपर इतना घटिया कमेंट किया। आप तमाम लोग जुड़ते जाएं, उलमा को भी जुड़ेंगे, लेकिन मुझे इस चीज का दुख हो रहा है कि भाई आपको किसने कहा कि आप किसी खानदान को माने? आपको किसी ने जबरदस्ती तो की नहीं। उसके बावजूद अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके किसी के खानदान पे उंगली उठाओगे तो आपको नहीं पता कि आपको कोई जवाब देने वाला भी है यहां। तो इसी बात को लेकर आज मैं लाइव आया हूं और मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा इस लाइव को इतना शेयर कर दें कि ये उस चौधरी इकबाल शेर खान तक मेरी ये वीडियो पहुंच जाए। तो मैं उसको भी कह देता हूं लाइव के माध्यम से कि अगर तुझे किसी किताब का मुताला करना है या सामने आना है तो जरूर सामने आए। तो जो किताबों में लिखा हुआ है वो चीज हम तुझे प्रूफ करके देंगे कि तुम्हारी किताबों के अंदर क्या लिखा है। बहरहाल इस लाइव को कंटिन्यू करेंगे। अब किसी के सेंटीमेंट हर्ट करना, अगर ये एक पेशे से एक वकील है तो इसको ये हक नहीं है किसी के खानदान पे उंगली उठाए। ना इसकी औकात ही नहीं है, इसकी हैसियत ही नहीं है कि बाबा जी लारवी के ऊपर या उनके खानदान के ऊपर जो ये उंगली उठा रहा है। भाई तू वकील है, वकालत का तेरा पेशा है, तू वो काम कर। किसी कोर्ट के सामने खड़े होकर ब्लैक कोट या टाई डालने से कोई बड़ा ऑफिसर नहीं बन जाता। इसी मुद्दे के ऊपर बात होगी और तमाम लोग जो है ना आज के इस इंपॉर्टेंट लाइव को, क्योंकि जब से मैं इसको देख रहा हूं, मैं आए रोज से देख रहा हूं कि ये सोशल मीडिया पे जब भी आता है तो ये सीधा अहले सुन्नत वल जमात को टारगेट करता है। उसके बाद ये बाबा जी लारवी साहब के खानदान को हमेशा इस वकील ने टारगेट किया है। मैं तमाम अपने भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके खिलाफ जो है एफआईआर लगाएं कि दोबारा ये ऐसी हरकत ना करे। अब मैं इसके कमेंट्स जो है बहुत जल्दी आपके सामने रखूंगा। इंशाल्लाह गेस्ट भी जुड़ेंगे जो इस मुद्दे के ऊपर बात करेंगे, वो कमेंट्स भी आपके सामने रखूंगा कि बाबा जी लारवी के लिए और उनके खानदान के लिए आखिर सोशल मीडिया पे लिखता क्या है, मुझे लाइव आने की क्यों जरूरत पड़ी। तो इसी बात को लेकर इंशाल्लाह हम जो है कंटिन्यू रखेंगे बात। लेकिन मैं तमाम से चाहूंगा, ये इंपॉर्टेंट लाइव है आज का, कि कोई एक वकील का वकालत का पेशा करते हुए बाबा जी लारवी या उनके खानदान को या अहले सुन्नत वल जमात को टारगेट करने की कोशिश करेगा तो हम उसको जरूर जवाब देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर ये सलाहियत है कि हम उसको जवाब दे सकें। आप इंतजार करें, अभी मैं इंशाल्लाह कुछ गेस्ट भी जोड़ूंगा। लेकिन तमाम को चाहूंगा कि ये इंपॉर्टेंट वीडियो आप शेयर करेंगे, ये वीडियो जो है वो शेर खान तक जरूर पहुंचेगी।
میں تمام سے ریکویسٹ کرتا جاؤں گا کہ ویڈیو کو شیئر کر دیں، کیونکہ مسئلہ جو ہے بابا جی لاروی کے خاندان کے اوپر ہے. ان کو کمنٹس کے اندر گالیاں دی گئی ہیں، ان کو کمنٹس کے اندر برا بلا کہا گیا ہے. چودھری محمد اقبال شیر خان جو وکیل ہے پیشے سے. اب جو لوگ نئے جڑ رہے ہیں، میں تمام سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آخر وہ سوشل میڈیا کے اوپر لکھتا کیا ہے. آپ لوگ اس چیز کے اندر رائے دیں کہ کیا ایک انسان کو حق ہے ایسا کہ کسی کے سینٹیمنٹ کو ہارٹ کرنا. آپ جو ہے درباروں پہ مت جائیں نا بھائی. میں تجھے کہتا ہوں وکیل، سن میری بات. چودھری جاوید اقبال سن میری بات. اگر کل تجھے کسی مزار پہ ایڈمنسٹریٹر لگا دیا جائے نا، سب سے پہلے تو خاموش ہوگا. تمہیں اس چیز کا دکھ ہے بھائی، تم مزار کو مانو بھی نہ، اور مزار کا پیسہ بھی تم کو چاہیے، صرف تمہیں اس چیز کا دکھ ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا تم مزاروں پہ آؤ. اسی مدے کے اوپر آج میں بات کروں گا، اور جتنے لوگ میرے ساتھ جڑ رہے ہیں تمام کو آج بابا جی لاروی صاحب کے خاندان کو گالی دی گئی ہے. ان کو بہت برے الفاظ ان کے لیے لکھے گئے ہیں. تو اس لیے میں تمام سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں. وہ میرے ساتھ جاوید بھائی جڑ رہے ہیں. جاوید بھائی بہت شکریہ. منیر حسین صاحب جڑے ہیں. منیر صاحب آج جو ہے میں علماء کو یہاں انوائٹ کر رہا ہوں اپنے لائیو میں، کیونکہ آج بابا جی لاروی صاحب کے خاندان کو ایک نام نہاد وکیل، پیشے سے وکیل ہے، لیکن اس کا یہی کام ہے کہ ہمیشہ وہ اس فیملی کو ٹارگٹ کرتا رہا ہے. اور جو کمنٹس وہ لکھتا ہے، وہ کمنٹس جو ہے وہ پڑھنے کے قابل نہیں ہیں. وہ کمنٹس بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ لوگوں کے سامنے سب چیزیں لے کے آؤں گا. تمام لوگ جو ہے وہ جڑتے جائیں، زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے جڑنے کی کوشش کریں. اور جس بھی بھائی کو لائیو میں آ کر بات کرنی ہے وہ لائیو میں آئے اور لائیو میں آ کر اپنی بات رکھ سکتا ہے. تمام لوگ جڑتے جائیں اور لائیو کو ایک بار شیئر کر دیں پلیز. اور اہل سنت والجماعت کے تمام علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس بندے کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر لگائی جائے اور قانونی کارروائی ہونی چاہیے اس بندے کے اوپر جس نے کسی کے سینٹیمنٹ ہارٹ کیے ہیں. تمام لوگ جو ہیں میں نے ایک گیسٹ کو جوڑا ہے، انشاءاللہ جلدی وہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ہم اس مدے کو جاری رکھیں گے اور اس مدے کے اوپر بات کریں گے. شیخ عابد دیکھ رہے ہیں. تمام سے میری ریکویسٹ رہے گی کہ شیئر کرتے جائیں. یہ ایک بھائی لکھ رہے لگتا ہے کہ نہیں بھائی میں انڈیا سے اور جموں کشمیر سے ہوں. تمام لوگ جڑتے جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت خوب چل رہا ہے. میں تمام احباب کا شکر گزار ہوں جو آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں جو آپ حق کی آواز اٹھا رہے ہیں. ماشاءاللہ. حضرت سب سے پہلے تو آج کا جو ہمارا مدعا ہے، جس مدے کے اوپر ہم ماہ رمضان کے اندر لائیو آئے، جی اب لائیو آنا اس لیے امپارٹنٹ تھا کہ چند ایک بیڑیے جو ہیں وہ مارکیٹ میں اتر آئے ہیں، کیونکہ ان کا آج کل آپ کو پتا ہے سردی کی وجہ سے جنگل میں برف باری کی وجہ سے وہاں ان کا رہنا مشکل ہو گیا. تو انہوں نے یہ کام شروع کر دیا کہ وہ بازاروں میں آ پہنچے ہیں. انہی میں سے ایک شخص جس کا میں نام لوں گا چودھری اقبال، جو آپ کو اپنے آپ کو شیر کہتا ہے. شیر کبھی بھونکتا نہیں ہے. میرے جب الفاظ ہوتے ہیں تھوڑے سخت ہوتے ہیں حضرت، معاف کرنا. شیر جو ہے داڑتا ہے، تو میں اس کو شیر نہیں کہوں گا. اگلی بات، جو بابا جی لاروی صاحب رحمت اللہ علیہ کے خاندان کے اوپر جو باتیں کہی گئی ہیں وہ ہمیں برداشت نہیں ہے، نہ ہی ہم برداشت کریں گے. ایک شیر خان نہیں، 1 کروڑ شیر خان آ جائے تب بھی ہم اس کو جواب دیں گے. اسی مدے کے اوپر حضرت میں نے آپ کو انوائٹ کیا ہے. جو یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، یہ آخر مدعا ہے کیا، اسی کے اوپر اپنی بات رکھیں آپ.
سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ آج بھی آپ حق کے ساتھ جو ہے کھڑے ہیں اور حق کا ساتھ دے رہے ہیں، اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں میں ان سے گزارش بھی کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ لوگوں تک حق کی آواز پہنچ جائے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، اصل میں رب ذوالجلال کا کروڑا احسان ہے کہ ہمارا گروہ جو ہے ابھی تک جموں کشمیر کے اندر گروہ جو اکثریت مسلمانوں کی پائی جاتی ہے وہ ادب والے ہی مسلمان ہیں، وہ بے ادب لوگ نہیں ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک جو ہے جو اولیاء اللہ جنہوں نے یہاں تک جموں کشمیر کے اندر دین پھیلایا، جن لوگوں نے اس مطلب خطہ جموں کشمیر کے اندر جو ہے دین سمجھے دین کا کام کیا، سنیت کا کام کیا، اور جو لوگ بے نمازی تھے ان کو نمازی بنایا، انہی میں سے ایک بزرگ میں کہوں گا ولی کامل صوفی باصفا حضرت پیر بشیر احمد لاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ تھے۔ اور یقیناً یہ کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں، بلکہ جموں کشمیر کے کسی بھی مومن مسلمان سے پوچھا جائے، چاہے وہ کشمیری ہو، چاہے وہ کہنے کو بکروال ہو، چاہے وہ پہاڑی ہو، چاہے گوجر ہو وغیرہ، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھنے والا، وہ یہ برجستہ طور پہ کہتا ہے کہ مطلب جو ہے اس ولی کامل حضرت پیر بشیر احمد لاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک اتنا بڑا ولی جس کو حالانکہ آپ دیکھیں کہ مطلب ابھی میں دیکھ رہا ہوں پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ بڑا عجیب سا ہنگامہ برپا ہے۔ ایک طرف تو یہ جس کا نام چودھری محمد اقبال کے نام سے یعنی عرف شیر خان جو کہ مشہور ہے، شاید غالباً ضلع راجوری سے یہ بندہ، اس بندے کو اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کا کام کیا ہے، ایک طرف سے تو یہ مطلب تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے کن کو؟ بزرگان دین کو، بالخصوص میاں بشیر احمد لاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہی میاں بشیر صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کے ماننے والے پورے جموں کشمیر میں بے شمار لوگ ہیں۔ میں کہوں گا جموں کشمیر کی 75% پاپولیشن ان کی مرید ہے اور ان کو جاننے والی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جس طرح سے اس بندے نے ان کی گستاخی کی، میں تمام لوگ جو مطلب ادب کرتے ہیں، مطلب بزرگان دین کا، بزرگوں کا جو ہمیں اسلام نے سکھایا ہے، جو اس چیز سے تعلق رکھتے ہیں، وہ تمام لوگ ایسے بندوں پہ ایف آئی آر کریں۔ ادھر یہ بندہ ان کے خلاف بکواس کر رہا ہے، پوسٹیں کر رہا ہے، اور ساتھ میں ایک یہ ہلہ بول کے اوپر ایک بندہ اور ہے، اس ذلیل کا میں نام بھی نہیں جانتا، اس بندے نے مطلب کل کی ڈیٹ میں ایک ویڈیو مطلب جو ہے اپلوڈ کی کہ شاید آج ہی ایک ویڈیو اپلوڈ کی۔ بندہ کہتا ہے کہ مفتی فیض الوحید صاحب نے جو قرآن کا ترجمہ لکھا اس کو شائع کرنے کے لیے مہمان خصوصی حضرت پیر بشیر احمد لاروی صاحب تھے، اور ادھر سے یہ بندہ چودھری محمد اقبال کے نام سے جو شیر خان نام مشہور ہے جس بندے کا، یہ بندہ جو ہے ادھر سے میاں بشیر صاحب کو ایسا ایسا کہہ رہا ہے اور ادھر سے مفتی فیض الوحید صاحب کا دفاع کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے، چلو ان کے ساتھ ہمارے جو مذہبی مطلب جو ہے یہ ہمارے عقائد کے نظریات کے اختلاف ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بزرگ شخصیت ایک ولی کامل کا اس طرح سے مطلب جو ہے ان کے بارے میں مطلب نیچ حرکت کرنے، ان کے بارے میں یہ پوسٹ کرنا، یقیناً یہ انسانیت ہی کے خلاف نہیں بلکہ یقیناً یہ بہت ساری ایسی مطلب جو ہے یوں سمجھے اخلاق کے خلاف ہے۔ اور ان بندوں کو مجھے سمجھ نہیں آتا کس طرح سے یہ لوگ وکیل بن گئے، رشوت دے کے بنے، کیا بنے، یہ ڈگریاں جو حاصل کی ہے۔ تو ان لوگوں کے اوپر میں کہتا ہوں ہر جگہ سے جو بھی میاں بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے ہیں، چاہے وہ مطلب خطہ کشمیر سے ہوں، خطہ جموں سے ہوں، ہر جگہ جہاں جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں اس کے اوپر ایف آئی آر درج کرانی چاہیے۔ اس کو کس نے بھونکنے کا حق دیا؟ یہ اولیاء کرام کے اوپر بھونکے گا؟ کس کو اس نے حق دیا یہ دو مسلمانوں کے گروہ کا آپس میں لڑوائے گا؟ وکیل ہے تو اس کو بھی اجازت نہیں ہے کسی ولی کامل یا کسی بھی بندے کے خلاف مطلب جو ہے پوسٹ کرنے کا۔ یہ قانوناً بھی جرم ہے اور اخلاقاً بھی جرم ہے اور اسلاماً بھی جرم ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے سب لوگوں کو کارروائی کرنی چاہیے، اور آپ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام چلا رہے ہیں، اور بھی ہمارے کئی چینلوں کے اوپر جو ہے یہ پروگرام چل رہا ہے، بہت سارے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو یقیناً جو ہے اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے، اور بہت زیادہ ضروری بھی ہے کیونکہ اس کی جو ہے زبان حد سے زیادہ لمبی ہو چکی ہے، اب اس کو کاٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس طرح سے جو یہ نفرتیں پھیلا رہا ہے، کبھی جو ہے اولیاء کرام کے خلاف بھونک کر، اور دیکھو آپ وہیں پہ آپ نے اس سے پہلے ایک بات کہی تھی
کہ اسی کو اگر کسی زیارت کا مطلب یہ ایڈمنسٹریشن بنا دیا جائے اوقاف کی طرف سے تو بندہ اسی ٹائم بھونکنا بند کرے گا. تو یہ اب دیکھو تو صحیح مطلب کتنا بڑا یہ مطلب جو ہے مکار آدمی ہے، اور کتنے بڑے مکار جو لوگ زیارات کے مطلب اوپر جانے کو منع کرتے ہیں، وہاں پیسہ دینے کو حرام کہتے ہیں، انہی لوگوں کی مسجدیں آپ دیکھو جموں کے اندر مسجد مدارس انہوں نے اسی اوقاف کے ذریعے سے بنائے، وقف بورڈ کے ذریعے سے بنائے، کروڑوں روپے لگا دیا. اور یہاں تک جو لوگ حرام قرار دیتے وہ لوگ اس سے تنخواہیں بھی لے رہے ہیں. تو یہ تنخواہ حرام نہیں ہے، بس صرف عام مسلمانوں کو ٹھیس پہنچانے کے لیے ان کے نزدیک مزارات پہ جانا حرام ہے. مطلب جو ہے وہاں پہ جا کے جو ہے جو شریعتاً جو طریقہ ہے 4 قدم دور رہ کے فاتحہ وغیرہ کرنے کا، اس کو حرام کہتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود اس وہاں کا پیسہ جو ان کو ملتا ہے، جو تنخواہیں لیتے ہیں، وہ ان کے نزدیک حرام نہیں. ان کی مسجدیں وہاں کے پیسے سے بن رہی ہیں. اوقاف کے اندر 60 سے 70% لوگ ان کے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں. تو کیوں نہیں یہ لوگ چھوڑ دیتے؟ اگر اتنے سچے ہیں، جو کروڑوں روپے زیارات کا ان حرام خوروں نے ہڑپا ہے، تو کیوں نہیں یہ چھوڑ دیتے؟ کہتے ہم اتنا حلال کھانے والے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ اس پورے قوم کے ساتھ اس امت کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ ان لوگوں نے جو ہے مطلب جو ہے ایجاد کیا ہے. سامنے تو کہتے رہو کہ یہ سب حرام ہے، سامنے تو کہتے رہو یہ سب جو ہے غلط ہے، یہ ایسا ویسا، لیکن جب بات آئے پیسہ کھانے کی تو حرام خور سب سے پہلے لپک کے آگے ہوتے ہیں. آپ دیکھو کوئی سنی جو ہے وقف بورڈ کے ذریعے سے بہت کم ہماری مسجدیں بنی ہیں، لیکن وہیں آپ ان کی طرف دیکھو، ان لوگوں نے کیا کچھ کیا ہے. ان لوگوں نے چاہے وہ مطلب جموں کی کوئی بھی مسجد ہو، آپ مطلب جو ہے کھٹی خان تالاب کی مسجد دیکھ لو، اس کا 70% پیسہ سارا وقف بورڈ نے دیا ہے. آپ یہ ہماری چیئر پرسن جو وقف بورڈ کی ہیں ڈاکٹر درخشا اندرابی صاحبہ، آپ ان سے پوچھ لیں کتنا پیسہ ان کو گیا ہے. لیکن یہی لوگ پھر حرام قرار دے رہے ہیں ادھر. تو ان لوگوں یہ مکاری اور یہ دوگلا پنا منافقین کی چالوں سے باہر آنا چاہیے. اور انہی میں سے یہ بندہ ہے، ادھر تو ڈیفینڈ کر رہا ہے مطلب مفتی فیض الوحید کو، اور ادھر سے کہہ رہا ہے کہ میاں بشیر لاروی رحمۃ اللہ علیہ معاذ اللہ انہوں نے جو ہے لوٹ مچا رکھی ہے، انہوں نے گجر قوم کو تباہ کیا، گمراہ کیا، شرک یعنی معاذ اللہ مشرک تک کہہ دیا. تو جتنے لوگ یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ تمام لوگ جو ہے اس بندے کے اوپر ایف آئی آر لگوا. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے پیر کو مشرک جو بندہ کہہ رہا ہے، اس بندے کو کیسے آپ چھوڑ رہے ہو؟ اس بندے کو کیسا؟ ایک بندہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کی ایک پہلی پوسٹ کے اندر کمنٹ پڑھا کہ کہتا نہیں وہ تو سچ ہی بول رہا ہے جی، سیاست اور جو ہے مطلب ولایت اکٹھے نہیں ہو سکتی. میں نے کہا کون سے دنیا سے آیا بھائی؟ تجھے نہیں پتا کہ سیاست اور دین کیا ہے؟ حقیقت میں اسلام کا سب سے پہلا پارلیمنٹ ہوس اگر آپ نے دیکھنا ہے تو مسجد نبوی کو دیکھو، کیونکہ مسجد نبوی کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہیں پر نان مسلم سے کا، وہیں مسلم سے کا، ہر کسی کا جو ہے وہیں پہ فیصلہ کرتے تھے. تو آپ نے سیاست دیکھنی ہو حضرت عمر سے سیکھو. لیکن یہ کون سی جہالت ہے، آپ سیاست کو مذہب سے باہر نکال رہے ہو. اور اگر کوئی سیاست کر رہا ہے اپنے دفاع کے لیے، اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے، جب تک ہمارے پاس سیاسی طاقت نہیں ہوگی ہم اپنی قوم کی رہنمائی نہیں کر سکتے. لیکن اگر لار شریف سے میاں الطاف صاحب اس وقت جو ہے ایک مطلب اس قوم کی قیادت کر رہے ہیں، جموں کشمیر کی قیادت کر رہے ہیں، تو ان کو اس سے بھی تکلیف ہے. لیکن ہاں پیسہ وہاں سے ملے، زیارات سے ملے، ان کو ملے، ان کی جو جن کو یہ مانتے ہیں، جن کے پیچھے یہ چلتے ہیں، بہت سارے میں نام یہاں نہیں لینا چاہوں، وہ سن لیں گے، وہ یقیناً ان کو تکلیف ہوگی اس چیز سے. لیکن اگر ضرورت پڑی تو دوبارہ ہم نام لے لے کے بولیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے زیارات کا پیسہ جو ہے اپنی مسجدوں میں، مدرسوں میں لگایا حرام کے طور پر. ویسے تو یہ حرام کہتے ہیں لیکن خود کھا رہے ہیں، خود تنخواہیں لے رہے ہیں، وہ حرام نہیں ہے. لیکن کرنا بدنام ہے تو اہل سنت کو کرنا ہے، کرنا بدنام ہے تو اس قوم کو بدنام کرنا ہے، کرنا بدنام ہے میاں بشیر احمد لاروی رحمۃ اللہ علیہ ان جیسے بزرگ شخصیت کے اوپر جو ہے اس طرح کا شور مچانا ہے. تو یقیناً یہ کہیں نہ کہیں اخلاق ہی کے خلاف نہیں، یہ قانون کے بھی خلاف ہے. اور اس کو جو ہے سارے لوگ وہ پوسٹ دیکھیں، رپورٹ کریں، مطلب فیس بک کو بھی رپورٹ کریں، اور اس کے اوپر قانونی کارروائی بھی ہونی چاہیے. یقیناً ایسے لوگوں کو جو ہے کھلا چھوڑنا یہ پوری قوم کے لیے مطلب پورے ملک کے لیے بلکہ نقصان دہ، کیونکہ جب حالات خراب ہوں گے، یہاں لا اینڈ آرڈر کا کوئی خیال نہیں ہوگا، تو یقیناً پورے ملک کا نقصان ہے. تو میں قانونی اداروں سے بھی عرض کرتا ہوں کہ اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹ کے اس کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچایا جائے جو اس طرح سے بد امنی پھیلا رہا ہے. تو یقیناً اس چیز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. حضرت جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو یہ وکیل دعویٰ کرتا ہے شیر خان، جی یہ جی کہتا ہے کہ کسی بھی کتاب کے اندر یہ چیزیں جو سنیت کے اندر پڑھائی جاتی ہیں یا دکھائی جاتی ہیں یہ چیزیں نہیں ہیں. تو آپ اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں، کیونکہ یہ چیزیں بہت امپارٹنٹ لوگوں کے سامنے. اب ان کی ہی کتابیں تقویت الایمان کے اندر انہوں نے جو چیزیں لکھی ہیں
وہ تو میں لوگوں کے سامنے رکھوں گا. اس سے برعکس آپ بھی یہ چیز ظاہر کر دیں جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز کہیں نہیں لکھی ہوئی, اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت سے بتا دیں. دیکھیے اصل میں یہ وہ قوم ہے کہ یہ شخصیت پرستی والی قوم ہے. اگر آپ ان سے کہیں گے کہ فلاں بندے نے فلاں جگہ گستاخی کی ہے تو یہ کہیں گے معاذ اللہ نبی کے بارے میں جس نے ہلکے الفاظ استعمال کیے ہوں, اس مطلب بجائے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں گے, نہیں, الٹا دفاع اس بندے کا کرتے ہیں جس بندے نے غلط لکھا ہو. یہاں تک کہ میں آپ کو حوالے وہ سینڈ بھی کر دوں گا, آپ اپلوڈ کیجئے گا بعد میں اپنے اسپیس سے, کیونکہ اصل میں فون سے ہی بات کر رہا ہوں, میں حوالے آپ کو سینڈ نہیں کر پاؤں گا. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سورہ فتح آیت نمبر 2 کے اندر جو ہے حضور کی طرف جو ہے بالخصوص مفتی فیض الوحید اور ان کے چاہنے والے, دیکھیں اصل میں مفتی فیض الوحید کتنا بڑا ہو لیکن ہم میاں بشیر احمد لاروی صاحب کے برابر اس کو کسی صورت میں بھی نہیں مانتے, اور میاں بشیر بھی صاحب کے مطلب جو ہے مطلب کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے وہ بندہ. لیکن اس بندے نے آپ دیکھیں قرآن مقدس میں اس کا جو ترجمہ کیا ہوا وہاں پہ اس کو اٹھا کر دیکھیں آپ, سورہ فتح کے اندر آیت نمبر 2 کے اندر اس نے لغزش یعنی گناہگار ہونے کو معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا کہ اللہ عز و جل آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے گا. معاذ اللہ اس سے کیا مطلب نکل رہا ہے کہ ہمارے نبی معاذ اللہ گنہگار ہیں. تو یہ امت کو کتنا بڑا دھوکہ ہے. آپ جانتے ہیں عربک پہ ایک ایک ورڈ کے اندر جو ہے کئی کئی مطلب ہوتے ہیں, لیکن کتنا بڑا دھوکہ ہے امت کے ساتھ کہ معاذ اللہ نبی کو ہی گنہگار کہہ دیا. اور پھر اگر ان سے کہو کہ ایسا نہیں جی یہاں لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا اگر آپ اتنے ہی زیادہ لفظی ترجمے والا, آپ سامنے میدان میں آؤ, ہم بتائیں گے یہاں لفظی ترجمہ کیا ہے. ان کو تو کھلا چیلنج ہے, پورے جموں کے اندر میدان سجائیں یہ لوگ, جس جگہ چاہیں جموں کشمیر کے اندر جس جگہ چاہیں, صرف قانون سے پرمیشن ان کی ذمہ داری ہوگی, یہ جس جگہ چاہیں اس جگہ بلائیں, سیکیورٹی کی ان کی ذمہ داری ہے, جب چاہیں تب بلائیں. ہمارے علماء ہم لوگ چلیں گے, ہم ان کا سامنا کریں گے میدانوں کے اندر. لیکن حقیقت یہ اتنا ہی نہیں, انہوں نے بے شمار معاذ اللہ یہاں تک لکھا ہے, میرے پاس حوالے موجود ہیں, یہاں تک اپنی کتب کے اندر صرف مطلب بولا نہیں چھپا ہوا, یہ چھپا ہوا نہیں چھپا ہوا ہے, یہاں تک لکھا کہ معاذ اللہ جو علم غیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, اس طرح کا علم غیب معاذ اللہ جانوروں اور پاگلوں طرح طرح کے ایسے ورڈز استعمال کر کے جو ہے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ مطلب اس کو علم غیب نہیں, کل تو خدا کے لیے ہے, اگر اس طرح تھوڑا بہت علم غیب ہے تو یہ تو شیطانوں اور پاگلوں کے پاس بھی معاذ اللہ اس طرح کے ورڈز استعمال کیے. یہاں تک کہ مطلب آپ دیکھیں کہ مطلب جو ہے مطلب یہ ان میں آپ دیکھیں گے اس حد تک یہاں تک معاملات پہنچے ہیں کہ آپ یہ نجاست کو چاٹ کر پاک کرنے کا یہ کبھی مسئلہ بیان کر دیتے ہیں, کبھی ماں کے ساتھ معاذ اللہ بدکاری کو یہ جائز قرار دیتے ہیں عقلی فتویٰ دے کر. تو ان کی کتب اٹھائی جائیں, ہمارے پاس کتب موجود ہیں, جس کو تکلیف ہو وہ سامنے آ جائے, ہم مطلب جو ہے میدان کے اندر ان کا سامنے کرنے کے لیے تیار ہیں, ہمارے علماء تیار ہیں. میں نہیں چاہتا اس امت کے اندر فرقہ واریت ہو, ہم نہیں چاہتے اس امت کو تباہ کرنا, لیکن جس طرح سے یہ بک رہے ہیں روزانہ سوشل میڈیا پہ آ کر ہمارے علماء کے خلاف اور بالخصوص میاں بشیر احمد لاروی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف, یہ قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا. اب ان کا تعاقب کیا جائے گا, جس طرح سے مکاری کر رہے ہیں اس طرح سے کام نہیں چلے گا. اب ہمارے نوجوانوں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے. جن بزرگان دین کی وجہ سے ہمارے گھروں میں روحانیت آئی, ہم دیندار بنے, جن کی وجہ سے ہمیں اللہ عز و جل نے مطلب جن کی وجہ سے ہم اللہ عز و جل سے ملے, ان کی طرف اللہ عز و جل کی طرف ہم راغب ہوئے, ان شخصیات ان جیسے مطلب رہنماؤں کے بارے میں بک بک کریں گے تو پھر ہمیں آگے نکلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ایک کتاب نہیں درجنوں کتابیں میں آپ کو ضرور وہ سینڈ کروں گا, آپ جو ہے آج ہی ان کو جو ہے اپلوڈ کر دینا حوالے کے ساتھ, وہ موجود ہیں, آپ سب کو اپلوڈ کر دیں ان کو حضرت. میں انشاءاللہ. کل ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ان کا بہت بڑا ایک مولوی ہے, مولوی نہیں مولوی ہے, مولوی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور مولوی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ان کا ایک بہت بڑا مولوی آتا ہے, وہ کہتا ہے جی گانا سننا جائز ہے. اب جی ان کی مکاری کا یہاں سے پتہ چلتا ہے, ہم میلاد منائے جائز نہیں, یہ گانا سنے تو جائز ہے. وہ مطلب شاید کہ ان میں سے جو بندہ کہہ رہا ہوگا, ان کی حقیقت یہ ہے کہ جموں کے اندر کہیں مسجدوں کے اندر ان کے لوگ جو ہے بدکاریاں کرتے ہوئے اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ پکڑے گئے, اور وہ یہ سامنے بات ہے. اب میں نہیں کہنا چاہتا تھا, پبلک ہمیں دیکھ رہی ہے, پبلک پلیٹ فارم پہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن مجبور کر رہی ہیں لوگ. اور میں ان سے بھی کہتا ہوں, پھر یہ کل کہیں گے نہیں جی انہوں نے ہمارے بارے میں ایسا کیا, تو میں کہتا ہوں جنہوں نے میاں بشیر احمد لاروی کے بارے میں ایسا کیا تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جس نے نبی کے بارے میں ہلکے الفاظ استعمال کیے, جس نے معاذ اللہ قرآن کے اندر گنہگار ٹھہرایا نبی کو, تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سب سے پہلے قانونی کارروائی ان کے اوپر کی جائے.
پھر کہتے ہیں کہ مطلب سنی بریلوی حضرات جو ہے فتن دوز ہیں. میں کہتا ہوں ان لوگوں کو لگام لگاؤ, ہم فتنہ نہیں کریں گے. اگر ان کی زبانوں پہ لگام نہیں لگے گی تو پھر ہم میدان بھی سجانے کے لیے تیار ہیں, اور ان کو جو ہے سوشل میڈیا ہو ہر جگہ پھر تاننے کے لیے تیار ہیں. اب چھوڑا نہیں جائے گا ان لوگوں کو. بہت ہو گئی گستاخیاں. ایک وہ فیضان نامی پاگل جو ہے مطلب جو ڈوڈا سے, وہ بھی بک بک کرتا ہے داؤدی صاحب کے خلاف. میں کہتا ہوں داؤدی صاحب جیسا تمہارا کوئی مولوی ہو ہی نہیں سکتا پورے جموں کشمیر میں. اتنی عظیم ہستی جس کے بیانات سن کے ہزاروں لوگ توبہ کرتے ہیں, اس بندے کے خلاف تم بک بک کر رہے ہو. ہمارے دل یہاں تک کہ مشرک کہہ دیا. معاذ اللہ, ہمیں کافر کہہ رہے ہو تم لوگ, شرم نہیں آتی مطلب ان خبیثوں کو. ہمیں مطلب کافر بھی کہہ رہے ہیں اور ساتھ میں پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں. میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا آپ کے ذریعے سے کہ یہ جو ہمیں ایک طرف سے کافر کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف سے یہ لوگ کہ ہمارے پیچھے نماز بھی آ کے پڑھ رہے ہیں, تو ان کو خود سمجھنا چاہیے اگر ہم مشرک ہیں تو پھر ان کی نماز کیسے آئی. تو پتہ چلا یہ لوگوں کو صرف دھوکہ دینے کے لیے ہے, ورنہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ لوگ سچے ہیں, اسی لیے ہمارے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں. اسی لیے یہ ہمارے مطلب کسی بھی تیجا ہو, چوتھا ہو, پانچواں ہو, 10واں ہو, وہاں آ کر کھانا بھی کھاتے ہیں. ختم بھی جموں کشمیر کے اندر پڑھتے ہیں. آپ دیکھو ان کی مکاری, کشمیر کے اندر جس چیز کو یہ جائز قرار دیتے ہیں جموں کے اندر اس چیز کو ناجائز قرار دیتے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھو مثال کے طور یو پی میں جس چیز کو ناجائز قرار دیتے ہیں جموں کشمیر کے اندر ان کے یہاں جائز ہے وہ. تو یہ مکاری ہے, قوم کے ساتھ دھوکہ. قوم کو مطلب جو ہے اٹھ کر بیدار ہونے کی ضرورت ہے اس ٹائم پر. جی تو یہ لوگ تو یقیناً مطلب شریعت کے اندر ان کو کیا پتا شریعت کیا چیز ہے, یقیناً یہ اس چیز کے بہت بڑے دشمن ہیں. میں اسی چیز کے اندر ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پونچھ کے علماء جو ہے ابھی میری نظر میں وہ ابھی بھی خاموش ہے. ایسا کیوں؟ اہل سنت اصل میں والجماعت کے علماء ابھی بھی خاموش ہیں, ایسا کیوں؟ اصل میں دیکھیں, میں آپ کو حقیقت بتاؤں, سب سے پورے ملک کے اندر سب سے پرامن جماعت اگر آپ نے دیکھنی ہے وہ اہل سنت والجماعت کو دیکھیں آپ. سب سے پرامن. ہم کبھی بھی حالات خراب کرنے کے حق میں نہیں ہے, کبھی بھی ہم لا اینڈ آرڈر کو بگاڑنے کے حالات مطلب جو ہے اس کے حق میں نہیں ہے. پنچ کے علماء ہو, راجوری کے علماء ہو, جموں صوبے کے علماء ہو, ابھی تک صرف اس لیے خاموش ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ حالات خراب ہوں. لیکن اگر ضرورت پڑی پھر ہم وہی لوگ ہیں, ہم اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کریں گے اور ہم قانون جانتے ہیں. ایسے لوگوں کو مطلب لگام لگانے کے لیے ہمارے ملک میں بابا بھیم راؤ امبیڈکر کا دیا ہوا قانون ہے, ان کا دیا ہوا سمویدھان ہے. ہمارے پاس عدالتیں ہیں, کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے. آپ دیکھیے مطلب ہمارے پاس یہاں تک کہ ہائی کورٹ وغیرہ سب ہمارے پاس ہے موجود, اور ہم کریں گے اس کے اوپر, مطلب اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم جائیں گے آگے. میں مطلب پنچ کے علماء سے بھی گزارش کرتا ہوں آپ لوگ آگے بڑھیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ گھبرائیں نہیں. راجوری کے علماء آگے بڑھیں, آپ ایف آئی آر لگائیں اس کمینے کے اوپر تاکہ دوبارہ اس کو جو ہے بولنے کی مطلب جو ہے بالکل بھی مطلب جو ہے مطلب اس کو خیال بھی نہ آئے اس طرح سے بک بک کرنے کا. تو علماء کو چاہیے کہ اس ٹائم اب آگے بڑھیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. جموں سے علماء کونسل کا جلد از جلد ہم بیان انشاءاللہ میرا اپنا چینل جے کے جلالی پروڈکشن جو ہے اس کے اوپر جلد از جلد جو اپلوڈ کریں گے, اور آپ کو بھی انشاءاللہ ہم اس کا کلپ ضرور دیں گے. آپ بھی اس کو اپلوڈ کریں انشاءاللہ, ہم ان کے ساتھ ہیں. اور ہم انشاءاللہ اب اس کے اوپر ایف آئی آر لگائی جائیں. جس طرح سے یہ بک بک کر رہا ہے, ایک صوفی ازم کی ایک بہت بڑی شخصیت جس کا ادب غیر مسلم تک کرتے ہیں پورے ملک کے اندر, صرف جموں کشمیر کے اندر نہیں, حضرت بابا لاروی رحمۃ اللہ علیہ, اس کے بارے میں اس طرح سے زبان درازی یہ قطعاً برداشت نہیں کی جائے گی. اور جس طرح سے یہ فتنہ پھیلانے کی سوشل میڈیا پہ کوشش کر رہے, کبھی معاذ اللہ مدارس کے خلاف, کبھی مساجد کے خلاف, وہ ہلہ بول لائیو والا وہ جو بندہ مطلب ہے وہ اتنا بڑا مکار آدمی, ایک طرف وہ ایک بندے کی تعریف کر رہا ہے اور دوسری طرف مدرسے کو مطلب جو ہے وہ غیر قانونی قرار دے رہا, حالانکہ اس کمینے کو پتہ ہی نہیں کہ 1992 کے 1986 غالباً اسی کے درمیان کہیں پہ مطلب اس ادارے کی رجسٹریشن ہو چکی اس مدرسے کے نام سے. اور یہاں تک اتنا ہی نہیں کہ ساتھ ساتھ اس ادارے جو مولانا وہاں پہ جو ادارہ ہے مینڈر کے اندر, اس کے اندر مطلب جو ہے جو علماء کام کر رہے ہیں وہ مدرسہ ہے, اور وقف کی زمین ہوتی ہے مدرسہ اور مساجد کے لیے. تو یہ لوگ کس چیز کے لیے استعمال کرانا چاہ رہے ہیں, ہوٹل بنانا چاہ رہے ہیں, وہاں کیا بنانا چاہ رہے ہیں, ان کے خیالات کو ظاہر کیا جائے. اور اس کو اجازت کس نے دی وقف بورڈ کی زمین کے اوپر بک بک کرنے کی؟ ان کا کام صحافت تھا, لیکن صحافت چھوڑ کے مذہبی مسائل کے اندر گھس رہے ہیں یہ لوگ. تو اس کے اوپر یقیناً سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے, اور مینڈر کے علماء ہو چاہے وہ راجوری کے علماء ہو, سب کو جو ہے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. یہ مدثر جلالی آپ کے ساتھ ہے, اور جموں کی تمام علماء کونسل کی جانب سے میری ملاقات ہوئی سب سے, ہم سب انشاءاللہ جلد از جلد اس کے اوپر کارروائی مدثر کرنے بھائی, والے ہیں. میں یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات اور ایڈ کروں گا.
पिछले दिनों जी में इदारों के लिए कुछ ऐलान किया गया था, उसमें बहुत सारे इदारों का नाम भी नहीं लिया गया था। कहीं ना कहीं जी। हम भी तो कहीं सुन्नी और सुन्नी भी के मसले में तो नहीं चले गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट असल बात है बड़े मुदस्सिर भाई, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि लोगों का नजरिया हम लोगों को, हमारी जुमात लोगों को जोड़ती है, तोड़ने का काम नहीं करती। तो बिल्कुल बिल्कुल। इसके ऊपर थोड़ा सा आप इन शॉर्ट ही रख दें बात, फिर मैं आपसे नेक्स्ट मतलब दो आप चीज। किस लिस्ट की बात कर रहे हैं, ये जो मदारिस की लिस्ट को मतलब पब्लिश किया जी गया था? असल में ये यकीनन मतलब इसमें कहीं ना कहीं देखें ना आप लोग, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि ये लोग जो एक तरफ से वक्फ मतलब जो है मज़ारात पे पैसे देने को हराम कहते हैं, वहीं से तनख्वाह लेते हैं। जी तो अक्सर वक्फ के अंदर मैं डॉक्टर द्रक्षा इंद्राबी से भी अर्ज करूंगा, उन्होंने पहले भी माशाल्लाह बहुत अच्छे कदम उठाए हैं और उनके जरिए से बहुत ज्यादा तरक्की भी की है वक्फ ने। तो अक्सर जगहों में इनके जो लोग बैठे हुए हैं वक्फ के अंदर, इनको बताया जाए ये ज़ियारत का पैसा आप रहने दो, तो ये इनके लोग हैं वहां पे, और बीच में जो लिस्ट जारी करने वाले ये सारे लोग जो है अपने हिसाब से लोगों को धोखा देने के लिए सिर्फ अपने मदारिस और जो ये साजिशें करने वाले हैं, कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बकबक करने वाले, तो इन लोगों का जो है तरीकाकार रहा है कि जो अहले सुन्नत वल जमात जो हक जमात है उसको तो हमेशा इन्होंने कोशिश की है कि साइड निकालने की, ताकि लोग जो है इनकी तरफ ज्यादा रागिब हों। नमाज दिखा रहे हैं, कुरान दिखा रहे हैं, लेकिन इधर से इश्क नबी हुजूर से मोहब्बत छीन रहे हैं। माशाल्लाह आप देखो कहीं ऐसे मतलब पड़ोस का मुल्क का एक वो मतलब बड़ा मक्कार किस्म का मुफ्ती, वो शादी स्पेशलिस्ट जिसको कहेंगे हम, वो बंदा भी मतलब माशाल्लाह कहीं मर्तबा बयान के अंदर जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इस तरह की निस्बतें कर चुका। माशाल्लाह हुजूर जो है अनपढ़ थे, अस्तगफिरुल्लाह, अरे जाहिल, तू जक़ात और सदकात खाकर, इस कौम के पैसे खाकर तू जो हदीसें पढ़ के मुफ्ती बना है, वो सारी हदीसें मेरे नबी से आई हैं। बेशक। तो जिन निशानियों को कयामत के लिए बयान करता है वो सारे मेरे नबी से आई हैं। तुझे शर्म नहीं आती अपने नबी की शान घटाते हुए? तो वो तो इनको नजर नहीं आएगी कि अपने नबी की शान घटा रहे, अपने नबी के खिलाफ बकबक कर रहे। हाँ, इनको ये नजर जरूर आएगा कि चार अल्फाज बोल दिए तो फिर ये सोशल मीडिया पे बक बक और भौंकना शुरू कर देते हैं, लेकिन नबी के बारे में किसी ने हल्के अल्फाज इस्तेमाल किए फिर वहां तावीलें पेश करते हैं। तो मदारिस को इसीलिए निकाला गया है, इनकी कोशिश है पहले से ही कि किसी न किसी तरह से जो हक अहले सुन्नत वल जमात है, मतलब जो अहले सुन्नत बरेलवी हनफी कहलाते हैं हम लोग, इसको किसी न किसी से एक तरह से साइड कर दिया जाए, ताकि हम मक्कारी के साथ इस कौम के आगे बढ़े। तो मैं पब्लिक से भी कहता हूँ और उलमा से भी कहता हूँ, बेदार होने की जरूरत है। इन लोगों को लगाम भी लगाएं और अपना हक लेने के लिए आगे बढ़ेंगे अब इंशाल्लाह। अब छोड़ेंगे नहीं इनको। जो हमारा हक है, जो हमारी कौम ने मतलब जो है करोड़ों रुपए इस टाइम शादरा शरीफ हो, बाकी ज़ियारत पे हो, हमारी कौम वहां देती है किस लिए? ताकि इस उम्मत के साथ कुछ अच्छा हो, वक्फ में जाए, हमारे मदारिस बने, हमारी मसाजिद बने। लेकिन बना कौन रहे हैं? वो जो गुस्ताख हैं, जो इसको हराम भी कहते हैं और खुद मस्जिदें भी बना रहे हैं। तो इसके ऊपर यकीनन हम सब लोगों को काम करने की जरूरत है। आपने जो बात कही बरहक है कही। अब सबसे बड़ा मसला हजरत जो आता है कि आए रोज जब तक हम इन लोगों का जवाब नहीं देंगे तो ये इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे आगे। क्योंकि मैंने आज जब इकबाल की वीडियो जो उठाकर देखी, जो जो भी पोस्ट उसने की है अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ की है। अब मसला देखिए, ऐसा ऐसा मसला आ गया है कि शायद मुझे लगता है इसको वकालत से पैसा नहीं मिल रहा है। जो ये एक एफआईआर या ऐसा मसला कटवाने का 2-2 लाख रुपया चार्ज करते हैं, वो कहाँ जायज है? जो एक एप्लीकेशन का असल में 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया लेते हैं, वो कहाँ से जायज है? वो भाई हराम बिल्कुल खा वो के नाजायज हरामी है। की बातें करनी है इन्होंने, और क्या है इनके पास? जी हजरत। यकीनन असल में इस तरह से गरीबों बेचारों के ऊपर जो झूठी एफआईआर उनको मतलब खत्म कराने के लिए ये लाखों रुपए जो चार्ज करते हैं, ये हराम है भाई। एक मतलब जो है एक लिमिट है हर चीज की, लेकिन ये जो लाखों रुपए तुम ले रहे हो कौम से, लाखों रुपए खा रहे हो गरीबों से, ये बिल्कुल हराम है। और यकीनन इनके पीछे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मतलब जो मुल्क के दुश्मन अनासिर किस्म के लोग हैं, उनकी कहीं ना कहीं पीछे ताकतें हैं, उनकी फंडिंग या बाकी चीजें हैं। आप देखें कि इनके मकानात या बाकी चीजें, या इसके ही नहीं बल्कि ये जिन बंदों मतलब जो है कि हुक्म पे काम कर रहा है, उन लोगों को देखो, 8 से 10 हजार जिस मौलवी की तनख्वाह है, वो कैसे करोड़ों के मकानात और जो है लाखों की गाड़ियां चला रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें आप देखिए उनका रिकॉर्ड मतलब जो है निकालना चाहिए, मतलब जो है जो इदारे हैं हमारे कानून, उनको निकालना चाहिए रिकॉर्ड।
تو ان کے پچھلا دیکھا جائے یہ پیسہ آتا کہاں سے ہے؟ مکان کروڑوں کے بنائے، کبھی بیوی کے نام پہ، کبھی بیٹے کے نام پہ، کبھی گاڑیاں جو ہے ان کی لاکھوں 20-20 لاکھ کی گاڑیاں پہ 8 سے 10 ہزار تنخواہ لینے والا مولوی کہاں سے ایسی گاڑیاں لائے گا؟ تو کہاں سے ایسے مکان بنائے گا؟ تو اس کی جانچ ہونی چاہیے یقیناً اس کے اوپر جو ہے مطلب جو ہے کام کرنے. اور یہ جو بندہ بک بک کرتا ہے مطلب سوشل میڈیا پہ، تو اس کو بھونکنے کا کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے. یہ جب بھی بھونکے گا، ایک ٹاؤں کرے گا، تو اس کو جو ہے اس کا مطلب جو ہے اس کی قیمت ضرور ملتی ہے. اسی لیے تو یہ بک بک کرتا ہے، اسی لیے تو اس کو جو ہے مطلب جو بھونکنے کے لیے رکھا گیا ہے. تو یقیناً ہم اس کے اوپر اب مطلب ان کو ہی نہیں، اب ان کو بھی بے نقاب کیا جائے گا جو مطلب ان کے پیچھے ہیں. اور میں قانونی اداروں سے عرض کروں گا، میں ان سے التجا کروں گا کہ ان کے اوپر مطلب جو ہے پوری اس کی جانچ کی جائے، جانچ پڑتال کی جائے ان لوگوں کی کہ یہ پیسہ جو ان کے پاس ہے کہاں سے آیا، کب آیا، کیسے آیا. کہ یقیناً یہ لوگ جو ہے مطلب جو ہے مطلب اس ملک کے لیے مطلب نقصان دہ ہیں اور یہ اس ملک کے دشمن ہیں. تو یقیناً اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. بالکل. مجھے اس کے کمنٹس اور اس کی یہ چیزیں پڑھنے کے بعد یاد آ گیا کہ شاید یہ سیکنڈ وسیم رضوی تو نہیں ہے یہاں پہ. اس کے اوپر کیا کہنا چاہتے ہو؟ جی حضور. میرا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے شیر خان نے کمنٹس شروع کیے، یہی کمنٹس شروعات کی تھی وسیم رضوی نے. بالکل بالکل بالکل. تو آج میں تمام کو یہ بتا دوں کہ مدثر بھائی نے واضح طور پہ آپ کے سامنے سب کچھ رکھ دیا کہ یہ جہاں بھی آئیں، جدھر بھی آئیں، ان کا کوئی بھی پورے جموں پہ بھی آئیں، کشمیر میں کسی کو بھی اٹھا لے، کسی کو بھی اٹھا لے، جس کو یہ مانتے ہیں، جس کو یہ جانتے ہیں کہ اس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے، اس کو لے آئیں. ہم ایک ادارے کا اسٹوڈنٹ بٹھائیں گے اس کے سامنے. الحمدللہ یہ اسٹوڈنٹ کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے مدثر بھائی، علماء کا تو ان کی طاقت ہی نہیں ہے. آپ اسٹوڈنٹ کی بالکل بات کریں. بالکل. یہ صرف سوشل میڈیا پر بک بک کرتے ہیں. ان کی جو گستاخیاں کتابوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں، جو مطلب جو ہے وہ اگر دیکھی جائے تو یہ لوگ ذلیل ہو جائیں گے. جس قوم سے یہ چندہ لے کر اپنے مسجدیں اور مدرسے بنا رہے ہیں، یہ قوم ان کے منہ پہ جوتا مارے گی. اور یقیناً ان کا حال وہی ہوگا جو وسیم رضوی کا. یہی اس کا چودھری یہ لکھتا ہے محمد اقبال، لیکن میں اس کو محمد لگانا ہی پسند نہیں کروں گا، بلکہ یہ چودھری لگانا بھی چودھری قوم کے لیے جو ہے ایک مطلب جو ہے دبا ہے. یہ بھی ان کے ساتھ زیادتی ہے. یہ چودھری نہیں بلکہ یہ ایک چور آدمی ہے جو مطلب بک بک کرتا ہے. اور وسیم رضوی کی طرح وہ بھی بے ادب تھا، وہ بھی گستاخ تھا. پہلے آہستہ آہستہ گستاخیاں کی، اور عنقریب یہ مطلب ایسے لوگوں سے جا ملے گا کہ جو مطلب جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے کوس دور ہوں گے. اور یقیناً اس کا حال بھی یہی ہوگا. اور اس کے ماننے جو اس کے پیچھے مطلب جو طاقتیں ہیں ان کا بھی یہی حال ہوگا. وہ سامنے نہیں آ رہے ہیں، صرف پیچھے سے بک بک کروا رہے ہیں. اور یہاں تک آپ بات کر رہے ہیں اس کی مطلب یہ جو وکالت میں پیسہ ملنا نہ ملنا، اس نے دھمکیاں دی ہیں جناب والا ہمارے کئی علماء کو، اور پیسہ مانگا ان سے کہ آپ ہمیں اتنا پیسہ دو، ہم آپ کی ویڈیو جو ہے وائرل نہیں کریں گے. اگر آپ نے پیسے نہیں دیے تو ہم آپ کو جو ہے مطلب جو ہے آپ کے خلاف پھر مطلب جو ہے سوشل میڈیا پہ ہم ہنگامہ برپا کریں گے. اور ایسا اس نے کیا. پھر جب پیسہ نہیں ملا تو اس نے ایسے اپنے آئی ڈی کے اوپر جو ہے بہت سارے ایسی ویڈیوز شیئر کی کہ مطلب جو ہے جس کی وجہ سے اس مطلب جو ہے پورے جموں کشمیر کے اندر ہلچل مچ گئی. آپس میں بہت سارا جو ہے تنازع کھڑا ہو گیا، آپس میں لڑائیاں کھڑی ہو گئی. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ واقعی میں گستاخ ہیں، اور کتابیں موجود ہیں ہمارے پاس. یہ آئیں کسی بھی میدان میں پورے جموں کے اندر، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں جموں کے اندر. چلو چھوڑو یہ بندہ خود جموں میں ہے، آج پتہ نہیں کہاں کا در بدر گھومنے والا یہ بندہ آج جموں میں. تو جموں میں کسی بھی نیوز چینل پہ لائیو لانا چاہتا تو نیشنل نیوز لا، تو انٹرنیشنل نیوز چینل والوں کو بلا، تو سب سوشل میڈیا والوں کو بلا، اور ایک جگہ بیٹھ کر ایک طرف یہ لوگ ان کے لوگ بیٹھے، ایک طرف ہمارے لوگ بیٹھے. قسم کھا کے بتاتا ہوں 10 منٹ میں ہمارے علماء ان کو ننگا کر کے رکھ دیں گے. ان کی حقیقت سامنے آ جائے گی. یہ جتنے بڑے گستاخ ہیں، یہ ایک ذاتی طور پہ کسی شخصیت کا دفاع کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سمجھتے ہیں. کسی نے اگر یہ کہہ دیا کہ ان کا فلاں شیخ الحدیث، اگر مطلب جو ہے وہ شیخ الحدیث اس لیے ہے کہ اس کو کچھ حدیثوں کا علم ہے، ساری حدیثوں کا نہیں، تو اتنا تو جانوروں ان پاگلوں کو بھی ہے. تو اگر اس نے کسی نے ان کے شیخ الحدیث کے لیے کہہ دیا تو یہ مطلب بھڑک اٹھیں گے، مر جائیں گے اس کے لیے. لیکن معاذ اللہ نبی کے بارے میں اس طرح کے الفاظ منسوخ کیے جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ نہیں بولتے. اور کیا کہتے ہیں؟ ہم توحید والے. یاد رکھنا، خدا کو ماننا یہ صرف مسلمان ہی نہیں، خدا کو عیسائی بھی مانتے. عیسائیوں کا ایک گروہ مانتا ہے، مطلب وہ بھی خدا کو مانتا ہے. یہودیوں کو دیکھیں، وہ بھی خدا کو مانتے. لیکن مسئلہ کہاں سے آئے گا؟ جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی بات آئے گی، وہیں سے فرق پڑے گا.
تو اس چیز کا یہ ان کو تو کھلا چیلنج، جب چاہیں آپ یہ صرف وقت طے کریں اور قانونی طور پہ پرمیشن یہ لوگ لیں، جگہ اور سیکیورٹی کا یہ دیکھیں، باقی ہم جس جگہ یہ چاہیں ہم وہاں مناظرہ کرنے کے لیے تیار، ہمارے علماء تیار ہیں۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے اور اپنا قیمتی وقت دیا۔ انشاءاللہ اس کے اوپر میری ابھی باقی بھی علماء سے بات ہوئی ہے، انشاءاللہ کل تراویح کے بعد 1 گھنٹے کا ہم پروگرام رکھیں گے، کل کے لیے میں نے ٹائم لیا ہے، تو انشاءاللہ مزید اس کے اوپر بات کریں گے، اور کل کی لائیو کے اندر میں یہ چیز آپ کے سامنے ود بکس اور یہ چیزیں ان کے سامنے رکھیں گے کہ آپ دیکھو، ہم پبلک سے ہی فیصلہ کروائیں گے کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ بالکل بالکل۔ اچھا، ایک اور یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی جو سوال کر رہے ہیں ہمیں لائیو میں، یہ پیٹ HAN ہے، کچھ پتہ نہیں ان کا نام کیا ہے پورا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہے۔ اچھا، یہ ہم پورا لکھنا تھا، انہوں نے شاید صحیح سے لکھ نہیں پائے۔ اگر فرقہ بنایا ہے یہ غلط ہے کیا؟ صحیح، مطلب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم تو سب نبی کی امت ہیں، یہ فرقہ واریت کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، بے شک ہم نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور یقیناً ہم انہی کی امت میں سے ہیں، لیکن میرے حضور کی ایک حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں کم فتنہ تھا، میری امت میں زیادہ ہوگا، اور اس لیے کیونکہ میری امت بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، اور پھر حضور نے فرمایا کہ میری امت میں 73 ہوں گے، اور ان تمام میں سے صرف ایک جنتی ہوگا۔ میں آپ کو مختصر سی وضاحت پیش کروں، ورنہ یہ حدیث آپ ریفرنس کے ساتھ بھی انشاءاللہ میں کبھی آپ چاہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ کو ریفرنس کے ساتھ بھی دوں گا۔ تو اس میں حضور نے فرمایا سب جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا۔ پھر پوچھا گیا کون سا جنتی ہوگا، تو کہا گیا وہ فرقہ جنتی ہوگا جو صحابہ کے طریقے پہ۔ تو آپ جہاں تک اب اگر صحابہ کا طریقہ دیکھا جائے تو صحابہ میں حضرت اما عائشہ کو دیکھیں، ان کی ایک کنیز اور بھی جو صحابیہ تھی وہ عرض کرتی ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ایک جو حضرت اما عائشہ کے پاس دیکھا، اور اما عائشہ کے انتقال کے بعد وہ جبہ میرے پاس تھا۔ ہم جب بھی کسی مریض کو ہمارے پاس کوئی مریض ہوتا تو ہم اس جبے کو دھوتے اور اس کا پانی اس مریض کو پلاتے تو شفا ہو جاتی۔ اسی طرح سے ولایت کے اعتبار سے اگر دیکھنا ہو تو ولایت کے اعتبار سے آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی، وہ جو تخت بلقیس جنہوں نے لایا تھا، وہ واقعی آپ قرآن کی تفسیر سے آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ قرآن کی واضح آیت ہے کہ ان میں سے وہ ایک بندہ جس کے پاس کچھ کتابوں میں علم تھا، کتابوں میں سے علم تھا، پلک جھپکنے سے پہلے اس نے تخت بلقیس وہاں لایا تھا۔ تو یہ تمام اولیاء اللہ کا جو طریقہ، ان کو جو ماننا ہے، یا حضور کو شافعی محشر ماننا، یہ تمام صحابہ کا طریقہ تھا، اور ہزاروں احادیث سے ثابت ہے۔ تو اس کے اوپر یہ جب چاہیں، اور انشاءاللہ ہم ضرور، میں آپ کو اس کے تعلق سے جو یہ سوال جو ہے حضرت کا، ان کا جو ہے، اس کے اوپر ہم ضرور آپ کو کتابی جواب بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ جڑے رہیں، آج نہیں انشاءاللہ آپ کو ہم وقت نکال کر اس کے اوپر مکمل جو ہے دلائل دینے کے لیے تیار ہیں۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں، اور لیکن یہ لوگ جو ہے مکاری کر کے جو ہے پوری امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو ہے سب لوگوں کو جو ہے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو، ہم فرقہ واریت تو نہیں چاہتے، لیکن یہ لوگ مجبور کر رہے ہیں ہمیں سوشل میڈیا پہ آنے کے لیے، مجبور کر رہے ہیں ہمیں ان کو جو ہے ان کی خصلتیں اور ان کی جو غلطیاں، ان کی جو گستاخیاں چھپی ہوئی ہیں ان کو سامنے لانے کے لیے۔ ورنہ یہ وقت نہیں تھا کہ ہم فرقہ واریت کریں، یہ وقت نہیں تھا ہم آپس میں لڑیں، لیکن افسوس کی بات ہے جہاں دوسرے ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ لڑنا چاہیے تھا، لیکن ان جیسے مکاروں کی وجہ سے، جیسے یہ چور اقبال ہے، اس طرح کے مکاروں کی وجہ سے جو ہے آج ہم آپسی لڑ رہے ہیں، آپس میں ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہیں۔ تو یقیناً یہ بہت تکلیف دہ بھی ہے، لیکن اب کیا کریں، یہ لوگ جب مجبور کر رہے ہیں تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا۔ اب ہم رکیں گے نہیں، انشاءاللہ اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ میں حضرت آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہ قیمتی الفاظ آپ نے سامنے رکھے۔ تو کل انشاءاللہ 10 سے 11 کا سیشن ہوگا، جس میں میں نے باقی علماء کو بھی انوائٹ کیا ہے۔ تو میں کل کے لیے آپ کو ایڈوانس انوائٹ کر رہا ہوں کہ کل کا دن جو ہے آپ ضرور ہمیں 10 سے 11 کے بیچ میں دے، کہ لوگوں کے سامنے ہم ان کی حقیقت لانا چاہتے ہیں، جی جی، لوگوں کو ان کی انشاءاللہ حقیقت ہم دکھانا ریفرنس کے بہت ساتھ ضروری بولیں ہے۔ گے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے، کیونکہ اگر یہ پہلے ان کو چاہیے تھا کہ یہ اس چیز کو اجاگر نہ کرتے، لیکن جی جب جی، انہوں نے اس چیز کو سامنے لایا ہے تو ان کو جواب سوشل میڈیا سے شروع کی ہے بات، تو اب سوشل میڈیا کے اوپر ہی ان کو جواب ملے گا۔
اور ان کے اوपर बिल्कुल कार्रवाई बिल्कुल भी होगी इंशाल्लाह। और कल का सेशन के आप 10 से 11 के सेशन के अंदर जरूर जुड़े, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ये। जी जी इंशाल्लाह इस पे हम हर वक्त जी, हम अपने बुजुर्गों का दिफा करने के लिए हर वक्त तैयार हैं, हम अपने नबी का दिफा करेंगे इंशाल्लाह, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। हालांकि मेरी सेहत भी खराब थी, लेकिन इंशाल्लाह हम बोलेंगे इस मामले पे। हम अपनी जान का भी परवाह नहीं करते, जब हमारे असलाफ की बात आएगी, हमारे बिलखुसूस हमारे नबी की बात आएगी, इंशाल्लाह हम अपनी जान हथेली पे रखेंगे। जिस तरह नरसिंह आनंद के खिलाफ हमने जम्मू के अंदर प्रोटेस्ट किया था, तो इसी तरह हमें जरूरत पड़ी तो इस मतलब जो है इस चोर के खिलाफ भी हम इंशाल्लाह प्रोटेस्ट करेंगे, जो मतलब खुद को वकील कहलाता है और इस तरह से बुजुर्गों के खिलाफ बकबक करता है। इंडिया में इसके ताल्लुक से बहुत सारे कानून हैं, और इंशाल्लाह उनका इस्तेमाल करके हम इसको कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका लाइव में जुड़ने के लिए। तो इंशाल्लाह कल के लाइव में मैं तमाम से कह दूं कि आप मुदस्सिर भाई ने आपके सामने सब चीजें रखी, और अगर जी कोई भी भाई बुक के हवाले से कि जो चीजें इन्होंने कही हैं ये प्रूफ कर दो, तो इंशाल्लाह हम प्रूफ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास सब प्रूफ है विद ओड प्रूफ। कोई बात कोई भी उलमा अहले सुन्नत वल जमात का नहीं बोलेगा, विद प्रूफ हर उलमा बोलेगा। ये बात मैं आपको वाजिया कर दूं आज अपने पेज से। जी तो जी इंशाल्लाह कल के लाइव में जरूर जुड़े। इनके लोगों को भी मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा कि वो भी आए, बिल्कुल क्योंकि कल बिल्कुल, वो जुड़े हमारे साथ, आए, वो डिबेट करें इस मसले पे। बिल्कुल, हमें क्या है, हमें तो इस चीज का कोई मसला ही नहीं। वो डिबेट करें, बल्कि डिबेट तो हम नहीं चाहते, हम रहने दे डिबेट को। इनको कहेंगे हम मैदान सामने आओ, सामने आए, मीडिया वहीं बुलाई जाएगी। यहाँ लाइव के ऊपर क्या मैं इनको दलाइल दूं, ये लोग फिर मतलब जो है आगे से ऐसी झूठी तावीलें पेश करेंगे। सामने होंगे तो ये नंगे हो जाएंगे बिल्कुल अच्छे से, सामने बिल्कुल होंगे बिल्कुल तो इनकी हकीकत सामने आ जाएगी। सामने होकर मीडिया उसी टाइम बुलाई जाए, वरना ये ऑनलाइन बहुत बड़ी मक्कारी करते हैं और सफा पूछ के कहते हैं कि ये सफा, हम सफा बोलते हैं, तो इन्होंने बहुत सारी एडिशन को चेंज किया। हालांकि मतलब जो है उसमें सफा आगे पीछे कर दिया है, हिकायत को आगे पीछे कर दिया, लेकिन जो इनकी पुरानी एडिशन है वो भी हम लेकर आएंगे और सामने आए। बल्कि ये लाइव, चलो लाइव के ऊपर आ भी जाएं, लेकिन इनसे कि यहाँ पे ये जवाब नहीं दे पाएंगे, वो मुझे पता है, ये मतलब कब्र में चले जाएंगे, लेकिन ये जवाब नहीं दे सकते। लेकिन मैं कहता हूँ इनसे सामने आए, वो सबसे बेस्ट रहेगा। बहुत शुक्रिया हजरत, आपने कीमती वक्त दिया, लाइव में जुड़े और अपनी बात रखी। तो इंशाल्लाह कल के 10 से 11 के सेशन में मैं दोबारा आपको जोड़ना चाहूंगा। तो फिर इंशाल्लाह कल तक जो है ये दोबारा इशू, ये तब तक इशू नहीं रुकेगा सोशल मीडिया के ऊपर। मैं वाजिया कर दूं कि जब तक जी ये जी बंदा अरेस्ट नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम इसके ऊपर बोलेंगे और हम एफआईआर खुद भी दर्ज कराएंगे इसके खिलाफ। अब वक्त आ गया, क्योंकि अब कितना सहेंगे। मैं कश्मीर के जितने लोग, बहुत सारे बाबा जी लारवी के तो लाखों बल्कि करोड़ों में मुरीद हैं जो उनके चाहने वाले हैं। हम सब लोगों के दिल दुखे हैं इस बंदे के इस पोस्ट की वजह से। हम इसको नहीं छोड़ेंगे, हम इसके ऊपर मतलब जो है मतलब हम इसके ऊपर पूरा काम करेंगे इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल, नए एडिशन में के अंदर भी, उसके अंदर भी मौजूद है, बिल्कुल उसके अंदर बिल्कुल भी मौजूद है, कई मतलब अलग अलग जगहों में है, लेकिन बिल्कुल है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल कल हम करते हैं इसके ऊपर बात। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर भाई साथ में जुड़ने के लिए और आपने कीमती अल्फाज रखने के लिए। इस मुदस्सिर भाई के जाने के बाद मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट लाइव रहूंगा और अपनी बातें रखूंगा। अब दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट इशू था, क्योंकि वकील शेर खान, अपने आप को शेर खान करने वाला मोहम्मद इकबाल, जिसने आए रोज सोशल मीडिया के ऊपर जो है बाजी साहब लारवी के बारे में गलत अल्फाज लिखना शुरू किए हुए थे, जिसकी वजह से आज जो हमें लाइव आना पड़ा। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा, उमर अब्दुल्ला साहब से दरख्वास्त करूंगा, मैं एसपी डीसी साहब, तमाम लोगों से, आला ऑफिसरान से दरख्वास्त करूंगा कि इस बंदे को जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आज के लाइव में आपने इसकी हकीकत देखी, इसकी कोई भी हकीकत नहीं है। इस बंदे ने सिर्फ जो है अहले सुन्नत वल जमात को टारगेट करना शुरू किया, बाकी इसका कोई काम नहीं है। पेशा वकील था इसका, लेकिन अब पेशा वकील से पेशा फ्रॉड बन गया है इसका, क्योंकि इसने फ्रॉड जो है वो सोशल मीडिया पे लाना शुरू कर दिया है। मैं जहां का भी ये है चौधरी इकबाल शेर खान, वहां के मैं एसएसपी डीसी साहब से गुजारिश करूंगा कि इस बंदे को जितना जल्दी हो सके अरेस्ट किया जाए।
اس کی وجہ سے ماحول خراب ہو سکتا ہے. جو آئے روز یہ سوشل میڈیا کے اوپر گرونی حرکت کر رہا ہے, نیچ حرکت کر رہا ہے, اس کا یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ کتنا نیچ انسان ہے. اس کو نہیں پتا کہ بابا جی لاروی صاحب کو جو ہے کتنے لوگ چاہنے والے ہیں, کتنے لوگ ماننے والے ہیں. اور اہل سنت والجماعت کو ٹارگٹ کرنا, بابا جی صاحب لاروی کے بارے میں غلط کمنٹ کرنا, تو یہ چیز برداشت کی قابل نہیں ہے. میں تمام سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ اس وکیل تک پہنچائے جو آئے روز جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ایسی ایسی پوسٹنگ کر رہا ہے, جس سے کل کے دن ماحول بھی خراب ہو سکتا ہے, جس سے کی وجہ سے کل کے دن حالات بھی خراب ہو سکتے ہیں. ایسے ذلیل انسان کے اوپر شکنجہ کسا جائے, ایسے ذلیل انسان کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے, جس کی وجہ سے ہمارا آپسی بھائی چارہ, آپسی ماحول, اور خاص کر سب چیزوں کو چھوڑو کہ خاص کر اہل سنت والجماعت کو جو یہ ٹارگٹ کر رہا ہے, تو اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا. یہ بات میں اس کو واضح کر کے کہہ دوں کہ ابھی تک جو تیرے کمنٹس میں جواب آ رہا ہے, کل کے دن اس کمنٹس کا جوتے میں بھی جواب آ سکتا ہے. یہ میری بات یاد رکھنا. اس لیے کسی کے خاندان پر, بابا جی صاحب لاروی کے خاندان پر بونکنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ ان کے چاہنے والے کتنے. اگر تو کسی اچھے خاندان کا ہوتا نا, تو تو کبھی بھی ایسے الفاظ جو ہے نہ استعمال کرتا آ کے سوشل میڈیا پر. انسان کا یہیں سے پتہ چل جاتا ہے. اب میں گزارش کروں گا تمام سے, اور خاص کر اہل سنت والجماعت کے چاہنے والوں سے, خاص کر بابا جی صاحب لاروی کے چاہنے والوں سے, کہ اس ویڈیو کو شیئر کر کے اعلیٰ افسران تک, اعلیٰ ادھیکاریوں تک پہنچائیں کہ آخر کار یہ بندہ, اس کے گلے میں پٹا کیوں نہیں ہے, کب ڈالا جائے گا اس کے گلے میں پٹا. اگر پٹا نہیں ڈالا جائے گا تو اس کا بعد میں اگر کچھ معاملات خراب ہوتے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے. اس کی آئی ڈی کو بلاک کیا جائے, اس کی سوشل میڈیا کے اوپر بند کیا جائے, اور اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے بابا جی لاروی یا اہل سنت والجماعت کے خلاف جو بندہ ایک الفاظ نکالے گا اس کی زبان کھینچ لیں گے. یہ بات میں واضح کر دوں, اور واضح کر کے آپ کو بتا دوں کہ یہ کتابوں میں چاہیں جب چاہیں جو لکھ دیتے ہیں. اب کتابوں سے ان کا من نہیں بھرا, آج سوشل میڈیا پہ جو چاہیں تو بونک دیتے ہیں. تو کم سے کم خدا کا خوف کرو کہ آپ جس خاندان کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس خاندان نے کیا کیا ہے. آخر آپ کو ان کی ہسٹری معلوم نہیں ہے. تو ایک بلیک کوٹ پہن کر 500 روپے کا کوٹ اور 300 روپے کی ٹائی خرید کر ہائی کورٹ کے سامنے فوٹو ڈال کر اور تو سوشل میڈیا کے اوپر بکواس کرے گا تو ہم سنیں گے. میں کہتا ہوں کہ میں اوپن چیلنج کر رہا ہوں, تمام لوگوں کو یہ ساتھ میں شامل کرے, تمام لوگوں کو یہ ساتھ میں جوڑے. اپنے جو اس کے یہ بڑے بڑے ہیں نا سارے, اگر کئی الفاظ ایسا نکل گیا تو مشکل بنے گی, ان سب کو اکٹھا کر کے لائے. جو اس کا ہے یہ ٹبر ٹیر پچھلا, سب کو اکٹھا کر کے لائے, ٹھیک ہے, اور سب کو اکٹھا کرنے کے بعد لا کے اکٹھا کر کے ان کو ایک جگہ بٹھائے, کس سے بات کریں گے. بھائی تجھے پتہ ہی نہیں ہے دین کا. وکالت اور دین میں بہت بڑا فرق ہے. کسی سے ایک درخواست لکھنے کے بعد اندر کورٹ کے اندر درج کرنے کے لیے 5,000 روپیہ چارج کرنا الگ بات ہے, دین کا مسئلہ الگ ہے. دین کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. تو نے ساری زندگی یہ سنا کہ یہ ایف آئی آر ہٹانے کا 3,000 لگے گا, یہ درخواست دینے کا 6,000 لگے گا, یہ کیس لڑنے کا 20,000 لگے گا. بھائی جو تیرا کام ہے تو وہ کر. اسلام کے بارے میں اگر بات کرنی, سب سے پہلے نالج لے. نہ تو تیرے پاس کوئی ڈگری ہے. جو لوگ 20 سال مدرسے کے اندر لگا کر آتے ہیں نا, ان کے پاس ڈگری ہوتی ہے. تیرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے. اور میں تمام سے گزارش کروں گا, میری آج کی ویڈیو کا مقصد, لائیو آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو علماء کرام کے بارے میں غلط بات کی گئی, چودھری اقبال شیر خان نے اور بابا جی صاحب لاروی کے خاندان کے اوپر غلط کمنٹ کیے گئے, اور ان کو ایسے کمنٹ, ایسے غلط کمنٹ کیے گئے جو پڑھنے کے قابل بھی نہیں ہیں. تو میں تمام سے گزارش کروں گا کہ یہ ویڈیو میری شیر خان تک پہنچنی چاہیے. تو لائیو میں آ کر بیٹھ. اگر تو نے ماں کا دودھ پیا نا, لائیو میں آ کر بیٹھ, اور میں تجھے یہاں سے لائیو میں بتاتا ہوں. علماء کا سامنا تو کیا کرے گا, تیری حیثیت ہی نہیں ہے. تو ایک اہل سنت والجماعت کے
ادارے میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ ایک اہل سنت والجماعت کے ادارے میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ کا سامنا نہیں کر سکتا، تو تیری حیثیت کیا ہے کہ تو سوشل میڈیا کے اوپر کمنٹ کرے؟ میں تمام لوگوں کو ایک بار پھر بتا دوں جو ابھی لوگ جڑے ہیں میرے ساتھ، آج کا میرا موضوع یہ تھا کہ جب میں ویڈیو اینڈ کروں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میاں بشیر احمد لاروی رحمت اللہ علیہ کے اوپر جو ہے چودھری محمد اقبال شیر خان نے جو غلط کمنٹ کیے ان کے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، وہ فراڈیے ہیں۔ ہم نہیں کہتے یہ بات، اور ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو پڑھنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے اس کو کہا ہے کہ اگر تو نے ماں کا دودھ پیا ہے لائبا آمنے سامنے آ کر بات کر، اگر تیری حیثیت ہے، اتنی بڑی بات نہیں کرنی چاہیے جتنی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور میں تمام سے چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں، جو بابا جی صاحب لاروی رحمت اللہ علیہ سے پیار کرتے ہیں نا، جو ان کے چاہنے والے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا اس ویڈیو کو اس تک ضرور پہنچا دیں۔ جو اہل سنت والجماعت کے چاہنے والے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا یہ ویڈیو آگے تک پہنچائیں، اور لاسٹ میں اینڈ کرتے بات کہوں گا کہ تیرے کو ہم تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک تو اریسٹ نہیں ہوگا۔ یہ بات سن لے اور یہ بات اپنے ذہن کے اندر بٹھا لے کہ سنی کبھی چھیڑتا نہیں ہے، سنی کبھی چھیڑتا نہیں ہے، جب چھیڑتا ہے تو پھر سنی چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ حافظ، کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ضرور آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔